गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों। उनमें दो चचा मुसलमान हुए, एक हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब तर थे, 2 या 3 साल बड़े थे। किसी आदमी ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आप बड़े या रसूलुल्लाह बड़े हैं? आप जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि चचा होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को कैसे माना है। फरमाते हैं उम्र मेरी ज्यादा है लेकिन बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्र तो मेरी ज्यादा है, बड़े वो हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको ये शरफ भी हासिल है, इनके 11 बेटे थे, 11 के 11 बेटों को सहाबी होने का शरफ हासिल है। 11 बेटे थे। इनकी बीवी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी दोनों सगी बहनें थी। मैमूना उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा और इनकी ज़ौजा मैमूना बिन्तिल हारिस और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की वालिदा उम्मे अब्दुल्ला, ये दोनों सगी बहनें थी। यानी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा भी थे और रिश्ते में नबी अलैहिस्सलाम के सांड भी लगते थे। ये मुसलमान कब हुए? फतह मक्का के बाद ये मुसलमान हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फतह मक्का से मदीना वापस आए तो ये भी मक्का से मदीना नबी अलैहिस्सलाम के साथ आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बड़ी इज्जत करते थे। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुजुर्गों में से ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा थे, ये वाहिद चचा जिंदा थे, जो मुसलमान भी और जिंदा भी। नबी अलैहिस्सलाम इनकी बड़ी इज्जत करते थे। बाप की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इज्जत करते थे। इनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वो फरमाते हैं मैं जब मक्का में था तो लोग जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें करते और मैं लोगों को कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ताया के बेटे हैं, मेरे चचा के बेटे हैं। इब्नु अम है, अरबी जुबान में ताया के लिए भी लफ्ज़ अम इस्तेमाल होता है और चचा के लिए भी, कि आप मेरे इब्नु अम हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में बड़ा शौक था कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखूं, तो मैं 5 नमाजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पढ़ता था, आपके करीब बैठता था, आपकी बातों को रिकॉर्ड महफूज कर लेता था अपने ज़हन में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी सवारी पर भी बिठा लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या कहते, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, ऐ बच्चे अपने अकीदे की हिफाजत करना, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है उसकी हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ऐ बच्चे जब भी तूने मांगना है अल्लाह से मांगना है। ऐ बच्चे जब भी तूने मदद चाहनी है तो अल्लाह से मदद चाहनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे रात की जो नमाज है ना तहज्जुद की, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पढ़ा। अब अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, बच्चे की दुआ कबूल की। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हो गया, उम्मुल मोमिनीन बन गई। फरमाते हैं चंद दिन गुजरे तो मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह मैं आपके घर सोना चाहता हूं।
مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر آ گیا، باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ کی طرف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، السلام علیکم کہا، بیوی کا حال پوچھا، اس سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے، 500 مسائل علماء نے اس میں سے اخذ کیے، 500 مسائل۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 12 سال تھی یا 13 سال۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنا مشیر خاص بنا لیا، مشیر خاص، پرسنل سیکرٹری بھائی جان، مشورہ کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو تپ چڑھ گیا، وہ فرمانے لگے حکومت آپ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آپ نے مشیر بنا لیا؟ کیوں بنایا؟ سنیے، فرماتے ہیں جب میں اپنی خالہ کے گھر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے پوچھا نام الغلیم، بچہ سو گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، جاگنے کے لیے آیا تھا۔ فوراً میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ میری خالہ نے میرا چہرہ دیکھا تو کہا ہاں سو گئے۔ فرماتے میں سویا نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو بھی پوشیدہ چیزوں کا پتہ ہے، فلاں کو بھی پتہ ہے، اللہ کے لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی ولیہ نہیں، اور غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے تو بذریعہ وحی عطا کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر جھاڑا، آیت الکرسی پڑھی، سونے کا طریقہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا، اپنا رخسار جو ہے اس کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، نبی علیہ السلام پہلو کے بل لیٹ کر سوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ فرماتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب نیند میں چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اور عام انسان میں جہاں سینکڑوں فرق ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں سوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہ بھی نبی اور رسول کے خصائص میں سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ فرماتے ہیں رات کے تیسرے پچھلے پیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں پیچھے کھڑا تھا، نبی علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تو رات کے اس وقت تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اب بعد باپ کا بعد اب بیٹا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، میں آپ کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا، میں نہیں آپ کی برابری کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گئے۔ یہ تہجد کا ایسا طریقہ ہے کہ جس پر صرف نبی قادر ہے، آپ اور میں نہیں۔ نبی علیہ السلام پھر اٹھے، پھر وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے بائیں طرف کھبے پاسے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز میں مجھے کان سے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا، سلام پھیرا، فرمایا کہ تو دائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ بائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ سجا پاسا وڈے دا بزرگ دا آپ کا، میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی پھر لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو میں نے کیا کیا، آپ کے لوٹے میں جو وضو والا لوٹا برتن تھا اس میں میں نے پانی ڈال دیا،
پانی ڈال دیا کہ میں خدمت کروں نبی علیہ السلام کی، خدمت کرنے کے جذبے سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے جب لوٹا پکڑا تو فرمایا اس میں پانی کس نے ڈالا ہے؟ میمونہ آپ نے ڈالا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں ڈالا۔ ہاں بھائی چھوٹو تو نے ڈالا ہے؟ جی ہاں میں نے ڈالا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اس کی پہلی دو باتوں سے بڑے خوش تھے، جب تیسری بات خدمت کی آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کا فقیہ اور شریعت کا بہت بڑا عالم بنا دے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی دعا تھی، وہ فرماتے ہیں پھر دعا لگ گئی، اور قرآن کا ماہر ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا مشیر بنایا، اور پھر صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرت عمر نے کہا قرآن مجید کی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بتاؤ، شان نزول بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم قرآن کی کوئی سورت و آیت ایسی نہیں، کب اتری، کس کے حق میں اتری اور کیوں اتری، مجھے اللہ کی توفیق سے سب کا علم ہے۔ اتنے بڑے مفسر اور محدث تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا جی کون سی سورت ہے؟ فرمانے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتاؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، کہ ہمیں نہیں علم، اچھا جی آپ بتاؤ۔ فرماتے ہیں جب یہ سورت اتری تو نبی علیہ السلام، دین غالب آ گیا، نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب دین غالب آ جائے اللہ پھر نبی کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم، اب مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے اندر کتنی دیر زندہ رہوں، مجھے نہیں علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اذا جاء نصر اللہ میں غلبہ دین کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ باتیں ان کو آپ کے قریب جو صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے پر دو چیزیں پیش کی ہیں، آخرت یا دنیا، تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے یہ پہلو تھا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، اور دنیا و آخرت، اب اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آخرت میں جا رہے ہیں۔ تو فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، اور جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے بوڑھے صحابہ کرام ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر لے کر جاتے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیسے عظیم انسان تھے، ہماری طرح نہیں کہ مشورہ قبول نہیں ہوا تو خواہ یہ رکھنی میں اس کا بیڑا غرق ہو تاکہ میرے مشورے کی قیمت کا پتہ چلے۔ اعوذ باللہ، مسلمان ہر حال میں مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ مشورہ مانے یا نہ مانے، بھائی نہیں ماننا پھر بھی رب تیرا بھلائی کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس کو ہمارا استاد بنائیں اور ہم قرآن اور اس کی تفسیر ان سے سیکھا کریں۔ اور صحابہ کرام ان سے تفسیر پڑھتے تھے، قرآن مجید کے شان نزول اور سیاق و سباق کو سمجھتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن